आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यास्मीन ऑडियोज़ नॉवल। और आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है मंझधार इश्क, जिसको तहरीर किया है हिना असद ने और आवाज़ है आलिया कुरैशी की। और इस चैनल के तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी खूब पसंद आएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ार की सीढ़ियों पर एक शिकस्ता वजूद नंगे पांव पर पड़े छालों और जख्मों की ताब ना लाते हुए वहीं ढह गया। उसने कोई मज़ार ना छोड़ा, कोई तो वसीला बने उसकी मुराद पर आए। एक बुजुर्ग ने पास से गुजरते हुए इसके शाने पर हाथ रखा। बेटा, किसकी जुस्तजू है? उसने नम आंखें रगड़ी और सर उठाकर कहा। इश्क मजाजी ने बीच मंझधार रोल दिया। यही जुस्तजू जो अगर तो इश्क हकीकी को पाने की करता तो वो तुझे बिन मांगे अता करता है। हदीस शरीफ में है कि अगर तुम अल्लाह की तरफ एक कदम भी बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। ये कहते हैं वो बुजुर्ग आगे बढ़ गए। ठंडे क्लॉड्स के तेज बहाव में डूबता उभरता उसका वजूद अचानक एक पत्थर से टकराता है। सर पर बुरी तरह चोट लगने से रहे सहे हवास भी साथ छोड़ देते हैं और वो होशो खुर से बेगाना अपने आप को इन पानी की तेज लहरों के सपुर्द कर देती है। अचानक एक तेज लहर उसे पानी से बाहर पत्थरों पर उछाल देती है। शाम के साए गहरे हो रहे थे, सूरज गरूब हो रहा था, पंछी अपने घरों को वापस लौट रहे थे। उसने किसमिसा कर अपनी आंखें खोली और अपने आप को जिंदा महसूस करके लड़खड़ा के उठी और पानी में अपना अक्स देखा। शाम के सुरमई अंधेरों ने आहिस्ता आहिस्ता रात का रूप ले लिया। चांद की रोशनी और पानी की लहरों में अपने वजूद को देखा। माथे पर चोट का निशान, शहद आ गई गेसू, जिनमें अभी भी पानी बूंदों की सूरत टपक रहा था। मुतनासिब सरापा ब्यूटी बोन पर तिल का निशान, काले रंग के खूबसूरत फ्रॉक में मलबूस और दुपट्टे पर लगे शीशे चांद की लहरों के अक्स से आंखों को चुंधिया रहे थे। दुपट्टा कई जगह से फट चुका था। वो अपने साथियों में से किसी को भी ना पाकर अपना दिल डूबता हुआ महसूस करती है, इसलिए कोई महफूज जगह की तलाश में चलना शुरू कर देती है। अचानक इसे सड़क नजर आती है। वो मेन रोड तक पहुंचकर किसी से मदद हासिल करने का भी सोच ही रही होती है कि अचानक कुछ औबाश लड़के उस वक्त सुनसान रोड पर उसे तन्हा देकर तंग करते हुए एक दूसरे से मुखातिब, जबकि नजरों का निशाना उस पर ताने अकेले अकेले किधर जा रहे हैं। चारों तरफ से इसके भागने की तमाम राहें मुस्तउद कैस जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। हर तरफ दुआ की सहेलियां घूम रही थी। हर कोई अपनी तैयारियों में मसरूफ था। दुआ की कोई बहन नहीं थी, उसका सिर्फ एक बड़ा भाई था। मामा सादिया, उसके वालिद आसिम साहब, जिन्होंने दूसरी शादी माहिरा से कर ली थी। सादिया और अपने बच्चों को जायदाद का सिर्फ कुछ हिस्सा दिया था, फिर इनको फरामोश करके अपनी नई दुनिया बसा ली। दुआ का बड़ा भाई बशरे हाफी 6 फीट का छोटा कद, हैंजल आंखें, मर्दाना वजाहत का शाहकार खड़ी सतून नाक जो उसकी मगरूरियत में मजीद इजाफा करती। जो पहली नजर इसे देखता उसकी सहर अंगेज पर्सनालिटी से नजरें ना हटा पाता। इसने कुछ ही अरसा में अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसके ऑफिस वर्कर भी उसकी खामोशी से डरते थे। उसके ऑफिस में सिर्फ मेल वर्कर्स ही थे। जब वो ऑफिस में दाखिल होता तो ऐसे लगता जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। घर का माहौल भी उससे मुख्तलिफ न था। दुआ की बारात में अभी कुछ वक्त था। सब लड़कियां हंसी मजाक करते एक दूसरे से छेड़खानी में मसरूफ थी। वो अपने रूम से बाहर निकला और दुआ को आवाज दी। ये किस किस्म का शोर है दुआ? माहौल में जैसे सन्नाटा छा गया। दुआ की भी भाई के सामने आवाज नहीं निकलती थी। वो भाई अब नहीं आएगा। आज तो उसके लिए ये दिन किसी अजाब से कम न था। पहले मुसीबत से निकली नहीं कि दूसरी में गिरफ्तार। उसने आंखें बंद की और दिल में शिद्दत से अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ की और सटपट तोड़ लगा दी। भागते भागते उसका सांस फूल चुका था। दिल ऐसे जैसे हलक में आ गया हो। हलक में कांटे चुभने लगे। सांस लेने को रुकी और पीछे मुड़कर देखा। वो इन लोगों को फिलहाल चकमा देने में कामयाब तो हो चुकी थी,
مگر اب بھی اسے اپنے لیے حفاظتی پناہ گاہ درکار تھی۔ سامنے مین روڈ پر ایک کار اور 2 بسیں کھڑی نظر آئیں۔ دونوں بسیں مسافروں سے بھری ہوئی تھیں، جن میں خواتین اور مرد حضرات دونوں شامل تھے۔ کار خالی تھی، شاید سامنے ڈھابے سے وہ لوگ کچھ کھانے کے لیے رکے ہوں۔ اس کو جب ان اوباش لڑکوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نظر نہ آئی تو اچانک اس کی نظر کار کی کھلی ڈگی پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کو کھول کر اس میں بند ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو اس نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ کم از کم اس وقت ان لوگوں سے اس کی عزت تو محفوظ ہو گئی۔ سب لوگ میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ دعا بھی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ آج دن دعا نے گرین کلر کی دیدہ زیب میکسی زیب تن کی تھی، کیونکہ مومن کا فیوریٹ کلر گرین ہے۔ اس رنگ کو پہنے دعا آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ دعا بہت بے چین تھی، ابھی تک بارات نہیں پہنچی تھی۔ وہ ماضی کی حسین یادوں میں کھو گئی۔ جب دعا اور مومن ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، مومن نے اپنی پاکیزہ محبت کا اظہار دعا کے گھر رشتہ بھیج کر کیا۔ دعا نے آخرکار بہت انتظار کے بعد مومن کو کال کی۔ ایک ہی بیل پر کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے دعائے مومن؟ بہت برا، دعا نے روحانسی آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مومن نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ اب تک آئے ہی نہیں، کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے بلایا اور ہم چلے آئے۔ آئیے دیکھیے ذرا، ونڈو سے ہم گیٹ پر آپ کی ایک نظر کے منتظر ہیں۔ مومن نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ دعا جلدی سے ونڈو میں آئی۔ مومن بلیک شیروانی جو نہایت دیدہ زیب تھی، سر پر کلا پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب مومن نے دعا کو دیکھا، اس نے ایک آنکھ دبائی اور مسکرا کر سب سے گلے ملنے لگا۔ مومن کی اس حرکت پر دعا کے گال جو پہلے پنک تھے اب لال ٹماٹر ہو گئے تھے۔ عطوفہ کے آبایا دیکھے ٹی وی پر کیا نیوز چل رہی ہے؟ آنیہ بیگم نے روتے ہوئے دھندلائی آنکھوں سے جب سامنے ٹی وی پر چلتے، ان کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ ایاز صاحب نے بھی جب یہ منظر دیکھا جہاں پر وادی نیلم پر گیا لاہور میڈیکل کالج کا ٹرپ، جس میں بہت سے اسٹوڈنٹس پل سے سیلفی لیتے نیچے گر گئے اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بہت سے افراد کی لاشیں بھی نہ ملنے کی خبر چل رہی تھی۔ یہ دل دہلا دینے والی خبر دیکھ کر انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بیٹھتے ہی چلے گئے۔ بارات کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا۔ یا بشر حافی اور سعدیہ بیگم ہال کی انٹری سے مومن کو اپنے ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھے، جہاں پر ساری کزنز اور دعا کی سہیلیاں پھولوں کے تھال لیے استقبال کرنے کی منتظر تھیں۔ پر جب سب کی نظر بشر حافی پر گئی، جس نے بلیک پینٹ پر گرے شرٹ اور گرے بلیزرز پہنا ہوا تھا، سب کی شائستی نظریں دولہے کو چھوڑ کر اس پر جا ٹکی۔ مومن بھی کم خوبصورت نہ تھا، مگر جب بشر حافی نے خود پر سب کی ٹکی ہوئی نظریں محسوس کی تو وہاں سے نکلتا ہوا اندر چلا گیا۔ سب کی موجودگی میں نکاح جیسا خوبصورت فریضہ سر انجام دیا گیا۔ جب سے نکاح ہوا تھا، دعا کا ہاتھ مسلسل حافی کے ہاتھ میں تھا۔ نکاح کے بعد حافی نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا تو دعا اس کے گلے لگ گئی۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بشر جو کبھی رویا نہ، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سعدیہ بیگم سے ملتے ہی دعا نے اور بھی شدت سے آنسو بہانا شروع کر دیے ہیں۔ دعا میرے بچے، مجھے پتا ہے آج کے دن ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی دعاؤں کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اپنے دونوں بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ کی ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ وہ دعا کے آنسو صاف کرتی سے چپ کرواتی ہیں۔ پھر قرآن پاک کے سائے میں دعا کی رخصتی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ دعا گاڑی میں بیٹھتی ہے تو گاڑی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتی ہے۔ سارے مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن دعا کو لے کر مختلف راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ دعا کچھ دیر بعد جب خاموش ہوتی ہے تو اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتی ہے۔ گاڑی میں صرف مومن اور دعا ہی ہوتے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی چلانے میں مصروف ہوتا ہے، کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو مومن سے پوچھتی ہے باقی سب کہاں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مومن نے ستائشی نظروں سے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اپنے روم میں لگی فیملی فوٹو فریم کو دیکھتے ہوئے ماما بابا کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ کبھی وہ ساتھ تھے،
مگر پچھلے 5 سالوں سے وہ ان کی جدائی کا غم سہ رہا تھا۔ اپنی اس غم کو بھلانے کے لیے اس نے موبائل سے کسی کو کال ملائی، ماما کالنگ۔ ساتھ ہی ایک بزرگ خاتون کی تصویر بھی نظر آئی، جن کی تصویر کو دیکھ کر اس کے انابی لب پھیلے، مگر مسلسل بیل جانے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو سیل فون کی سکرین کو اندھیرے میں ڈبوتے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک فیصلہ کیا۔ گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے رکی۔ مومن نے دعا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو گاڑی سے نکال کر ہوٹل میں داخل ہوا، جہاں اس نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ جب وہ دونوں روم میں داخل ہوئے، ہر طرف منفرد پھولوں نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے کا فرش پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے دعا کو بیڈ پر بٹھایا یا پھر شوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دعا جو اکیلے کمرے میں اس کی موجودگی سے گھبرا رہی تھی، مومن نے دعا کو جب سے اپنی پسند کے رنگ میں دیکھا تھا، دل کی دھڑکن کی رفتار اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اب تو وہ صرف اس کی تھی، اس کے اتنے قریب تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو سکتا۔ اس نے مخملی کیس سے خوبصورت سا بریسلٹ نکال کر دعا کے ہاتھ میں پہنایا، پھر اپنے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھو کر اس کو معتبر کر دیا۔ دعائے مومن آج قبول ہو گئی تھی۔ آج دونوں نے اپنے من پسند جیون ساتھی کو پا لیا تھا۔ جب اسے گاڑی رکتی ہوئی محسوس ہوئی، ایک ہی طرف لیٹے لیٹے اس کا جسم درد کرنے لگا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، آس پاس کسی کو نہ پا کر آگے ہی اور سامنے موجود پتھر پر بیٹھ کر اپنے جسم کو ہاتھ سے ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ اس نے کچھ دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اندھیرے میں ایک جگمگاتے بورڈ پر اس کی نظر پڑی، کسی میرج ہال کا نام تھا۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے قریبی علاقے سے جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے مدد کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ دور ہی اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ بے قدموں سے ڈرتی ہوئی اس تک پہنچی۔ دل میں خدا کا شکر بجا لائی کہ وہ ایک بزرگ خاتون تھیں، جنہوں نے سفید مکیش والی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اسی چادر سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس نے ان کی طرف مدد کی چاہ میں پیش قدمی کی۔ آنٹی، پلیز میری مدد کیجیے۔ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی ہوئی وہ گڑ گڑا کرنے لگی۔ شازیہ بیگم جو پہلے ہی اپنے شوہر کی غیر موجودگی اور اپنی بیٹی کی رخصتی کی وجہ سے غم زدہ تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے بیٹا؟ آپ رات کے اس پہر اکیلے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام عطوفہ ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ وہ دراصل میں لاہور کے میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بیٹا آپ لاہور میں رہتی ہو تو اتنی دور کیسے آئیں؟ عطوفہ نے اپنی پیشانی کی چوٹ جہاں بہت درد اٹھ رہا تھا اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آنٹی، ہمارے کالج کا ٹرپ دریائے نیلم پر آیا تھا۔ میری دوستیں مجھے بھی پل پر لے گئیں وہاں کا نظارہ دکھانے۔ اچانک پل ٹوٹ گیا اور میں پانی میں گر گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو اکیلا پتھروں پر پایا۔ وہاں پر کچھ لڑکے اور آگے کا سارا واقعہ بیان کیا۔ پلیز آنٹی، میں اکیلی ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ رات بہت ہو چکی ہے، میں اس وقت اکیلی کہاں جاؤں گی؟ وہ آنکھیں جھکائے سعدیہ بیگم کو بہت اپنی اپنی سی لگی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بیٹی گئی تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے واقعی مجھے تحفہ دے دیا۔ انہوں نے دل میں ہی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا، آپ کی ہیئر کو میرا کچھ سامان ہوٹل میں ہے، میں لے کر آتی ہوں، پھر آپ میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہتے وہ پلٹ کر ہوٹل کی جانب گئیں۔ بشر حافی جو اپنی ماما کو ڈھونڈنے نکلا تھا، رات بہت ہو چکی ہے، اب گھر چلنا چاہیے۔ آئے وہ کہیں نظر نہیں آئی تو بیک سائڈ سے انہیں ڈھونڈتا ہوا گیٹ تک آ رہا تھا۔ عطوفہ جو اکیلے کھڑے پہلے ہی خوف زدہ تھی، رات کے اس پہر جانوروں کی آوازیں سنتی پریشان تھی۔ بشر حافی جو اپنی ماما کو ڈھونڈ رہا تھا پریشان تھا کہ وہ اس وقت کیسے ان کو اکیلے چھوڑ سکتا تھا جب وہ غمزدہ تھیں۔ وہ تیز رفتار قدموں سے چلتا اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ عطوفہ نے آنے والے کو دیکھے بغیر اپنے دونوں بازو زور سے اس کی کمر کے گرد حمائل کیے، اتنا کہ دونوں کی دھڑکن ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ عطوفہ کی دونوں آنکھیں اس وقت بند تھیں اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ دھیمی آواز سے ممناز رہی تھی، مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں۔ مقابل کو جب محسوس ہوا کہ اس کے اتنے قریب کوئی صنف مخالف ہے، زوردار جھٹکے سے اتنا نازک وجود
خود سے علیحدہ کیا، ایسے جیسے کرنٹ لگا ہو اسے، زوردار دھکا دیا۔ عطوفہ اس افتاد سے سنبھل نہ پائی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی تو شفقت بھرے ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ حافی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ماتھے پر شکن وجیہہ، چہرے پر پتھریلے تاثرات بلاکت ہے کہ مقابل ایک پل کو لازمی ڈگمگا جاتا، اور یہی توفہ کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی سے مقابل کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں جو انگاروں سے دہک رہی تھی اس پر ہی مرکوز تھی۔ حافی کی سخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی؟ لگتا ہے تمہیں اپنی جان عزیز نہیں، وہ پھنکارا تھا۔ حافی کے سردرد رویے کو دیکھ کر سعدیہ بیگم کو ہی درمیان میں بولنا پڑا۔ حافی، یہ بچی اس وقت ڈری ہوئی ہے، آپ اسے مزید ڈرانا بند کریں۔ گاڑی نکالیں، ہم گھر چل رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ حافی نے بگڑے تیوروں سے اس لڑکی کو اپنی موم کے ساتھ لگے دیکھا تو کہا، کون ہے یہ؟ سعدیہ بیگم نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا میں آپ کو گھر چل کر ساری بات بتاؤں گی۔ حافی نے ڈرائیور کو فون کر کے اپنی لوکیشن بتائی اور گاڑی وہاں لانے کو کہا۔ کچھ ہی لمحوں میں ڈرائیور گاڑی لے کر آیا۔ حافی ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ حافی کی بالکل پچھلی نشست پر عطوفہ اور ساتھ ہی سعدیہ بیگم بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ حافی کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ سعدیہ بیگم نے عطوفہ کو کہا، بیٹا آپ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، یہاں سے ہمارا گھر تھوڑا دوری پر ہے، ہم کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے۔ عطوفہ نے اپنا سر سیٹ کی پشت پر لگا اور سعدیہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ لمحوں بعد حافی کی نظر سائڈ مرمر سے ہو کر اچانک پچھلی نشست پر آنکھیں موندے توفہ پر پڑی۔ چاند کی روشنی اس وقت اس کی گردن پر پڑ رہی تھی، کیونکہ اس کا سر پیچھے ٹکا ہوا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پر بنا تل چاند کی روشنی میں ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ حافی کی نظریں اس منظر کی خوبصورتی سے ہٹنے کو انکاری تھیں۔ جھٹکے سے گاڑی رکی اور حافی حال میں لوٹا اور اپنی اس بے اختیاری پر شرمندہ ہو گیا۔ وہ اپنی اس حالت پر حیران تھا۔ سعدیہ بیگم کے ساتھ ہی عطوفہ بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ ایک خوبصورت عالیشان محل جیسے بنگلے کو دیکھ کر اپنی پلکیں چپکانا بھول گئی۔ سعدیہ بیگم نے کہا، آؤ بیٹا اندر چلو۔ سب لاؤنج میں صوفے پر برا جمع ہو گئے۔ حافی اپنی اصلی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ حافی نے عطوفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماما بتائیں یہ سب کیا ہے؟ سعدیہ بیگم نے کہا، بیٹا میں بہت تھک گئی ہوں، میرے خیال میں صبح اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، ابھی اپنے روم میں جائیں اور آرام کریں۔ وہ اسے دعا کے روم میں لے جاتی ہے، وہیں دعا کا ہی ایک سوٹ دے کر کہتی ہے، بیٹا فی الحال یہ چینج کر لو اور ریسٹ کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، صبح ملتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلی جاتی ہے۔ توفہ واش روم سے فریش ہو کر نکلتی ہے۔ اس کے ہیزل بال گیلے ہونے کے باعث کھلے تھے، جو کمر سے اپنی ماما بابا کی شدت سے اسے یاد آئی۔ اسے ڈھونڈنے میں پھر اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملنے پر ان کا کیا حال ہوا۔ اسے وہ آواز یاد آئی جب اس کی ماما اسے عطوفہ سے تحفہ کہتی تھی۔ کاش وہ اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر اپنے بابا سے ٹرپ پر جانے کا نہ پوچھتی۔ وہ اس کے بابا نے گھر کے حالات ٹھیک ہیں ایک نہ ہونے کے باوجود بھی اسے اجازت دے دی۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ اب وہ اپنے ماما بابا سے کیسے ملے گی۔ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، گھٹنوں میں سر دیے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ بشر حافی جو دعا کے چلے جانے سے بہت اداس تھا، وہ اس کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی کمی کے احساس کو دور کرنے کی غرض سے اس کمرے کا رخ کرتا ہے۔ دعا کے کمرے میں روشنی دے کر دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے فرش پر بیٹھا وجود، جس کے ہیزل بال جو اس کی کمر ہوتے ہوئے فرش کو چھو رہے تھے، اس سے سکتے وجود کو دیکھتے ذہن پر زور ڈالتے اس سے کچھ یاد آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور سرد لہجے میں کہتا ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے کمرے میں اس کی چیزوں کو استعمال کرنے کی اتنی اوقات ہے تمہاری؟ عطوفہ اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہونے کے باعث سرخ و نم ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت دیتی، حافی اس کی کلائی پکڑے اس کا کمرے سے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جاتا ہے اور سرونٹ کوارٹر میں لا کر چھوڑتا ہے۔ خبردار، جو میرے گھر میں قدم بھی رکھا، فی الحال تمہیں ماما کی وجہ سے چھوڑا ہے، ورنہ اسی وقت گیٹ سے باہر نکال دیتا۔
بہت اچھے سے جانتا ہوں تم جیسیوں کو، معصوم شکل بنا کر گھروں کو لوٹنے والی۔ ساتھ ہی کوارٹر کا دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ عطوفہ اپنی کلائی کو دیکھتی جس پر ابھی بھی اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ یہ سوچ کر رہ جاتی ہے آخر اس کی زندگی کون سا مقام لینے والی ہے۔ ایک ہی دن میں اس کی دنیا بدل گئی۔ کیا وہ بستر پر اوندھے منہ ڈہ جاتی ہے؟ ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ صبح فجر کی اذان پر نماز ادا کر کے جائے نماز پر وہیں روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حافظ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آتا ہے۔ مما جو اس کے نیچے آنے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ تیار کروا کر اس کا ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کرتی ہیں، آج انہیں موجود نہ پا کر پریشان ہو جاتا ہے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت تک بستر پر پڑے دیکھ کر ایک ہی لمحے میں ان کی طرف بڑھتا ہے۔ ان کی کلائی تھامے نبض کی دھیمی رفتار سے پریشان ہو کر انہیں اٹھا کر فوراً ہسپتال کا رخ کرتا ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد حافظ کو بتاتے ہیں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ڈپریشن سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر دی ہے، کچھ گھنٹوں بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ شام ہونے پر جب سعدیہ بیگم کی طبیعت بہتر آتی ہے، حافظ انہیں ڈسچارج کروا کر گھر لے آتا ہے۔ ان کو کمرے میں پہنچا کر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ مما دعا کے جانے سے پریشان نہ ہو، وہ آتی رہے گی ہمیں ملنے، میں ہوں نا آپ کے پاس، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، آپ میڈیسن لیں۔ ہاں مگر مجھے یاد آیا میڈیسن سے پہلے ڈاکٹر نے آپ کو کچھ لائٹ سا کھانے کو کہا تھا، ابھی کسی سے کہہ کر سوپ بنواتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں جانے کے لیے مڑا۔ سعدیہ بیگم نے کہا بیٹا بات سنو، تم اپنی پریشانی میں عطوفہ کو تو بھول ہی گئے۔ مام کون عطوفہ؟ حافظ نے سوال کیا۔ وہی جسے کل رات ہم اپنے ساتھ لائے تھے۔ حافظ نے بگڑے تیوروں سے دیکھا۔ مام آپ ہمدردی کے چکر میں کس فراڈ کو گھر اٹھا لائیں، یہ ہمدردی آپ کو مہنگی پڑے گی۔ سعدیہ بیگم کی طبیعت کا سوچ کر اس نے بحث روک دی۔ جاؤ بیٹا، جا کر اس بچی کو میرے روم میں بھیجو۔ کچھ دیر میں کسی ملازم کے بلانے پر طوفہ اپنے دوپٹے کو سر پر اوڑھتی کوارٹر سے نکل کر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ پھر ملازم کی ہمراہی میں سعدیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو سامنے سعدیہ بیگم کو بیڈ پر دراز پا کر آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پریشانی سموئے لہجے میں پوچھا۔ جی بیٹا میں ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہیں؟ انہوں نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ نے کچھ کھایا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میں آپ کے لیے اگر سوپ بناؤں گی تو آپ پئیں گی؟ اپنی محسن کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی، جنہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے نگاہوں میں محبت سموئے ہوئے کہا ضرور میری بیٹی بنائے گی تو میں ضرور پیوں گی۔ وہ ملازم کی مدد سے کچن کا راستہ معلوم کرتی ہے اور سوپ تیار کیا، پھر سعدیہ بیگم کو پلا کر کچن میں واپس رکھنے آئی تو دیکھا سب ملازم جا چکے تھے۔ کل سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ کھانے کی چیز تلاش کرتی ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حافظ جو سارے دن کی تھکن سے نڈھال فریش ہو کر کچن کی جانب آیا تو کسی ملازم کو نہ پا کر کافی کی طلب سے کچن میں جھانکا۔ سامنے ہی عطوفہ کچن میں کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ اس سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے واپس جانے کے لیے مڑا۔ وہ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ جھکی نظروں سے عطوفہ نے پوچھا۔ حافظ نے سوچا پوچھ تو ایسے رہی ہے جیسے میں اس گھر کا مہمان ہوں اور یہ اس گھر کی فرد ہو۔ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا۔ وہ مدد لینا نہیں چاہتا تھا مگر تھکن کی وجہ سے صرف اتنا ہی کہا کافی، یہ کہہ کر وہ کافی بنانے کے لیے چیزیں تلاشنے لگی۔ حافظ باہر جا کر صوفے پر آرام کی غرض سے سر کے نیچے کشن رکھ کر لیٹ گیا اور کافی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد عطوفہ مگ میں جھاگ بھری کافی لے آئی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ کافی پہلا سپ لیتے ہی دل میں اسے سراہے بنا نہ رہ سکا۔ عطوفہ کے پیٹ میں چوہے اچھل کر کود رہے تھے۔ سامنے اسی کا بنایا تھوڑا سا سوپ پڑا تھا، وہی جلدی سے پیا مگر کچھ بنتا ہوا نظر نہ آیا۔ باہر آئی تو حافظ کافی پی کر کمرے میں جا چکا تھا۔ اس نے مگ اٹھایا تو اس میں تھوڑی سی کافی بچی ہوئی تھی۔ عطوفہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ حافظ کو ہمیشہ سے تھوڑی کافی مگ میں چھوڑنے اور کھانے کی پلیٹ میں کھانا چھوڑنے کی عادت ہے۔ اس بات سے حافظ کو ہمیشہ اپنی موم سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی مگر اس کی یہ عادت برقرار تھی۔
عطوفہ بھی کافی کی شوقین تھی. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنے سے منع فرماتے ہیں. یہی سوچتے ہی بچی ہوئی کافی پی کر مگ کچن میں رکھ دیا اور پھر کوارٹر میں چلی گئی. ایاز صاحب کی کچھ طبیعت سنبھلی تو انہوں نے میڈیکل کالج جا کر معلومات حاصل کی، مگر کہیں سے بھی ان کی اکلوتی بیٹی کا عطوفہ کا کچھ پتہ نہ چلا. بالآخر تھک ہار کر شام کو گھر لوٹ آئے. السلام علیکم آنٹی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں بیٹا. عطوفہ نے نیچے فرش پر بیٹھ کر اپنا سر سعدیہ بیگم کے گھٹنوں پر رکھ دیا. آنٹی، میں آپ کی بہت مشکور ہوں. آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے پاس اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا. آپ کے پاس آنے سے مجھے اپنی ماما کے لمس کا احساس ہوتا ہے. میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے، آپ پلیز مجھے میرے گھر بھیج دیں. اس نے سر اٹھا کر ان سے کہا، بیٹا اپنے گھر کا فون نمبر بتاؤ، میں فون کر کے آپ کی یہاں موجودگی کی اطلاع آپ کے والدین کو دیتی ہوں. میرا فون چاہے حادثہ پر ہی کہیں کھو گیا اور مجھے نمبر یاد نہیں رہتے. اس نے شرمندگی سے جواب دیا، بیٹا آپ کو آپ کے گھر کا ایڈریس تو معلوم ہے؟ جی آنٹی، اس نے جلدی سے جواب دیا. بیٹا اسلام آباد سے لاہور کا سفر کافی زیادہ ہے، ابھی میں اتنا لمبا سفر کرنے کی صلاحیت میں نہیں. میری طبیعت جیسے ہی سنبھلتی ہے میں خود تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گی. یہ کہتے ہیں انہوں نے طوفا کو اپنے گلے لگا لیا. ماما میں آج بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، شاید صبح ہی واپسی ہوگی. حافی جس تیزی سے اندر آیا یہ کہتے اتنی تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا. حافی کے جاتے ہی انہوں نے اسے بتایا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، اس کا نام بشر حافی ہے. آنٹی یہ بہت یونیک نام ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ بشر حافی ایک بزرگ کا نام ہے جنہوں نے ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور دعا کے بارے میں بھی بتایا. آج کا سارا دن سعدیہ بیگم نے عطوفہ کے ساتھ مل کر گزارا. سارا دن دونوں میں بہت سی باتیں ہوئیں اور دن گزرنے کا احساس مغرب کی اذان سے ہوا اور عطوفہ نے نماز ادا کرنے کے لیے کوارٹر میں جانے کا ارادہ کیا. سعدیہ بیگم نے کہا، بیٹا آپ وہاں کہاں جا رہی ہیں؟ عطوفہ نے نظریں جھکا لی. اس دن والا واقعہ اس کی نظروں میں گھوما، کیسے حافی نے تذلیل کر کے اسے یہاں سے نکالا تھا. آنٹی میں وہیں ٹھیک ہوں، دھیمی آواز میں کہا. بیٹا آج تو حافی بھی نہیں ہے، آج رات آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رک جاؤ. عطوفہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خوشی کے لیے بات مان لی. بشر حافی کی دیر رات ہی واپسی ہوئی. وہ اپنے روم میں جانے سے پہلے سوچتا ہے ماما کو دیکھتا چلے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے. ان کے کمرے میں آنے پر اندھیرے کے باعث ان کو دیکھ نہیں پاتا، مگر پہلے ان کی نبض چیک کرتا ہے جو نارمل چل رہی ہے، پھر آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیتا ہے. جانے سے پہلے ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے سائیڈ لیمپ روشن کرتا ہے تو سامنے عطوفہ کا دیکھ کر جلدی سے لائٹ آف کرتا ہوا باہر نکلتا چلا جاتا ہے. اپنے روم میں آ کر اپنے آپ پر غصہ کرتا ہے، پہلے تصدیق تو کر لیتا کہ میں کسے، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ موم کی جگہ پر ہوگی. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کر اپنی اس حرکت پر سوچنے لگا. 2 ہفتے گزر چکے تھے مگر ایاز صاحب کو عطوفہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی. ایاز صاحب کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے. ان کا ٹرانسفر لاہور سے کسی دوسرے شہر کر دیا گیا تھا. وہ پہلے اپنی بیٹی کی گمشدگی کے غم سے ہی نکلے نہ تھے کہ ایک اور پریشانی انہیں گھیر لیا. ایک نئی جگہ پر سارا سامان شفٹ کرنا کوئی عام بات نہ تھی.